Assalamu alaikum, everyone. I'm your host for today, Ali Hassan Butt, coming to you live from London. And I'd like to welcome you all on behalf of the parklaunch.com team. Um, as most of you who've attended our previous events would know, Park Launch is an online community created for connecting the Pakistan diaspora from the world over back with the motherland. And the overarching ambition intent is to amplify all the great work that Pakistanis are doing the world over, as well as back home in Pakistan, in terms of the entrepreneurial and the investment ecosystem primarily, and then more broadly in other spheres as well. Since April 2020, we've brought to you about 50 plus such talks. And the session today is brought to you by the GK Alumni Association and the Nustian Alumni Association. And as those names would suggest, we are sort of over-indexed on a community level with your typical left brain type individuals, engineers, planners, business strategists who like to quantify things and look at things in numbers and structured boxes and all. So today we have the privilege of having someone who's got a very different background from ours. For those of us who grew up in the 90s, we would recognize him from music shows like VJ, and then a lot of interesting ads that national brands like Ufone and all did. So, he sort of inspired and invigorated our imaginations through creative, humorous content in the formative phases of our life for a lot of us. But today we get to see a different facet of his personality, his persona. In addition to being a well-known media personality in Pakistan, he also is very passionate about helping the Pakistani youth realize its potential. And he's a motivational coach and speaker with a number of TED Talks that he's done recently. You can find that content on YouTube in your spare time later on. But today you have that privilege, that opportunity to actually engage in a bit of a dialogue or a conversation with him. So the format today would be starting off with a 15-20 minute TED Talk style narrative from Adil Hashmi Saab in terms of what he believes is the significance of words in the world of today. So for engineers struggling with the sort of fuzzy and open-ended narrative, hold your horses and be ready to be pleasantly surprised with how someone with strength in arts, literature, and the creative side of things can give you some inspiration in terms of how to look at the world. So without further ado, I'd like to invite Adil Saab to kick off the TED Talk style conversation in the next 15-20 minutes, and then we open it for Q&A for the audience. Thank you, Ali Hassan Butt. Thank you, Park Launch, और वो दो आपने इदारों के नाम लिए जो जिसके alumni ने ऑर्गेनाइज किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और कराया अली हसन बट ने. आमतौर से पाकिस्तान में ऐसा तारुफ जो है मरहूमीन का करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में ही मुझे बट साहब ने इतना अच्छा तारुफ किया. ये कबल अज़ वक्त इतनी तारीफें मैंने सुनी है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बुलाने का भी बेइंतहा शुक्रिया. तो आपसे ज्यादा तजस्सुस तो मुझे है इस बात का कि जैसे शायद तजस्सुस हो कि मुझे आज जो बात करनी है वो लेफ्ट ब्रेन है कि राइट ब्रेन है, तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि वो सब इंजीनियर्स होंगे और एंटरप्रेन्योर्स होंगे और ऐसे होंगे और वैसे होंगे. तो मैंने बहुत कहा मुंतजमीन को कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूं कि इतने बड़े बड़े लोगों में कुछ बात कर सकूं. लेकिन शायद चूंकि 50 हो गए थे, शायद वो चाह रहे थे कि कोई एक का डिसअपॉइंटिंग सेशन भी होना चाहिए, तो इसलिए वो पूरा मेरा नाम निकला है. अच्छा, बिल्कुल, the word lecture or the word talk, really troubles me, and it makes me very fearful. So I will not subject you to the pain of watching or listening to a lecture or a talk. So let's be very clear on that. I'll try and keep it as brief as possible. 2-3 चीजें हैं जो मेरा जी चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए.
اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے, you know, correct me if I'm wrong and tell me later on when I'm done, if your experience has been different than mine, and of course it could be, which is 10, 15, 20 years per abhi sab ne kaha ki, you know, he's a product of the 90s, so I'm assuming some of you, if not many of you, most of you are a product of the 90s, or were growing up in the 90s, or maybe a little later than that, which is us zamane mein جو لفظ تھے ان کے معنی وہی ہوا کرتے تھے کہ جو ہیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں اس فکرے کو کہ آج سے 20, 25, 30 برس پہلے الفاظ کے معنی وہی ہوا کرتے تھے ہیں. اب یہ میں نے جملہ کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں 20, 25 سال پہلے یا 10 سال پہلے لفظ بولتا کہ ملک میں تبدیلی کی ضرورت ہے, تو آپ میں سے بہت سارے کو بالکل یہ سمجھتے کہ ملک میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن اب اگر میں یہ جملہ بولوں کہ ملک میں تبدیلی کی ضرورت ہے, تو بہت سارے ساتھی سمجھیں گے کہ شاید میں سیاسی کارکن ہوں یا میں کوئی پی ٹی آئی کا عہدیدار ہوں, کیونکہ اب جو لفظ تبدیلی ہے اس کی کونوٹیشن فرق ہو گئی ہے. یہ صرف ایک مثال میں دوں الفاظ کے معنی کھو جانے کی, کہ کیسے لفظ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اچھا, ایک اور لفظ لے لیتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا حال ہی میں کسی ایک ٹاک میں, آپ فیمنسٹ ہیں یا آپ سیکولر ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں جو لفظ فیمنزم ہے یا جو لفظ سیکولر ہے اس کے معنی کیا ہیں. کیونکہ اگر آپ سوال مجھ سے 20, 25, 30 سال پہلے کرتے تو مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے میرے جو معنی ہیں ذہن میں اس لفظ کے وہ ایک ہی ہیں, لیکن اب بالکل فرق ہو سکتے ہیں کسی لفظ کے معنی. تو یہ جب کووڈ شروع ہوا, مارچ کی بات ہے, ایک دم سے میڈیا جو تھا کا کام جو میڈیا سے ہے یا تھا, تو کام ایک دم سے بند ہو گیا, جیسے بہت ساری انڈسٹریز میں اور بھی ہوا. تو مجھے بہت سوچنے سمجھنے کا موقع ملا. لاک ڈاؤن تھا اور بہت زیادہ وقت موجود تھا. تو میں نے سوچا, because I've also been in teaching for the last 20 years, and here's a little trivia. For some odd reasons, for some good odd reason, my family has been in the field of teaching for the last 3 generations. So we're all teachers. I don't know why. Nobody's told me to teach. میرے ابا, میری والدہ, میرا بڑا بھائی, میرے کزنز, میری نانی, میرا نانا, سب کا تعلق جو ہے وہ مختلف شعبوں سے ہے, لیکن پڑھانے سے تعلق رہا ہے ان کا. پڑھنے پڑھانے سے, پڑھانا نہیں کہنا چاہیے, پڑھنے پڑھانے سے. تو مجھے بھی شوق تھا. So I had, you know, the privilege or the opportunity to teach, or more so to learn from young people, young filmmakers, young actors, young writers. I was teaching filmmaking and speaking. تو میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے 15-20 برس میں جو ینگسٹرز کی بالخصوص, اور ویسے تو اس کا اطلاق بڑوں پہ بھی ہوتا ہے, جو ووکیبلری تھی, مجھے لگا کہ جو ہے وہ سکویز ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ I would ask my class, you know, one person at a time, how do you feel right now? They would not have an answer to that. So someone would say, sir, I feel okay. And I would say, but okay isn't a feeling. Can you name what you're feeling right now? And I noticed over the years, people, vocabulary was squeezing, especially the emotional vocabulary. So کم سے کم الفاظ ان کے پاس تھے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. Maybe, you know, we could blame perhaps the internet or the Facebook or the WhatsApps or the whatever. Maybe you could do that. Maybe you could do that. But that's not the point. The point is people now has less and less vocabulary. What does that mean and why are words important? یہ مجھے اگلے 2, 4, 5 منٹ ایک کیس بلڈ کرنا ہے. What are words? What do they mean and why are they important? سب سے پہلے تو یہ کمبخت جو لفظ ہے, یہ ہے کیا چیز؟ اگر میں ایک ایسے کرو بناؤں جس کو آپ کہیں گے یہ سی ہے, پھر میں ایک پیرامڈ بناؤں اور اس میں ایک ڈنڈا لگا دوں, تو یہ پیرامڈ کے اندر ایک ڈنڈا ہے, آپ کہیں گے اچھا بھی تو اے ہے. پھر میں ایک لمبا ڈنڈا کر کے اس کے اوپر ڈنڈا کھڑا کروں, آپ کہیں جی یہ ٹی ہے. تو پھر میں نے اس کو سی اے ٹی, جس کو ہم نے ایک ٹون دے دی ہے, ہم کہیں گے اچھا ملا کے اس کو کیٹ پڑھتے ہیں, تو یہ تو ایک ساؤنڈ ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ اچھا جب بھی کوئی شخص کیٹ کہے تو وہ جو جانور ہے وہ ذہن میں آنا چاہیے, تو ہم نے اس میں معنی بھر دیا.
اب یہ تو بہت بیسک سی ایک بات ہے کہ ہم نے معنی بھر دیے, بٹ از دیٹ آل دیٹ ورڈز ڈو دے اونلی مین سم تھنگ وچ از فزیکل اور میٹافزیکل, یا اس سے کوئی زیادہ گہرا کام ہے ورڈز کا؟ اچھا, پہلے تو یہ بھی ایک دلچسپ چیز ایک جان لیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں کمبخت چیزیں, یہ جو ہمارے بزرگ لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں کر بھی لوں گا کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے, میں تو آپ لوگوں کی طرح اتنا خوش قسمت نہیں ہوں کہ میں امریکہ جا کے یا جہاں جہاں بھی آپ لوگ ہیں, علی حسن واز in I think or in UK, so wherever you are, so I decided I want to for some odd reason that I still can't put my finger on, I wanted to spend my moments here in this country. تو ہمارے جو بزرگ تھے, یا یہاں پہ ہم جن لوگوں کو ہیروز کہتے ہیں یا بہت بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں, جو چاہے وہ آرٹسٹ ہیں, چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں, چاہے وہ رائٹرز ہیں, چاہے وہ ایکٹر ہیں, چاہے وہ سنگرز ہیں, چاہے وہ فلینتھروپسٹ ہیں, ایک چیز دلچسپ چیز یہ ہے ان میں سے بہت سو میں, اور وہ یہ ہے کہ وہ زبان کی بہت عزت کرتے ہیں. اور میں نے جان بوجھ کر لفظ اردو زبان نہیں کہا, میں نے صرف زبان کا. اور آج سے 20-25-30 برس پہلے اگر آپ لٹریچر اٹھا کے دیکھیں اس خطے کا, یا ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھیں, یا ریڈیو کے پروگرامز دیکھیں, جو اب بالکل نہیں ہوتے, یا جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے نہیں کہ سنے جا سکیں, یو ول سی دیٹ آر ایکٹرز اینڈ آر کامنٹیٹرز اینڈ آر رائٹرز, opinion leaders back then, despite their political leanings, which is irrelevant, despite that, their command of the language was superb. انہیں جو الفاظ کے اوپر دسترس تھی, جو ان کو الفاظ کے اوپر عبور تھا, وہ کمال تھا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ ایک ایسی کرنسی ہے, یہ ایک ایسی اشرفیوں کی ایک پوٹلی ہیں, یا ایسے ہیرے جواہرات ہیں کہ ان سے بہت کام لیا جا سکتا ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے. I want to quote a Japanese research on this, a really good book called Images in the Water. I think that's what it's called, but I'll come to that in a second. What do words mean? What do they do? And why are they important? Why are they important? Despite the fact کہ اچھا بھی میرا تو کوئی انٹرویو تھا, تو میں نے انٹرویو میں یہ بات کی تو مجھے وہ نوکری مل گئی, یا مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا, یا میں الیکشن جیت گیا, یا میں الیکشن ہار گیا, of course that. لیکن اس سے بھی ایک زیادہ اہم چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہ باہر کی دنیا کو شیپ, اس طرح یہ اندر کی دنیا کو بھی شیپ کرتے ہیں. اور باہر کی دنیا جتنی اہم ہے, شاید اندر کی دنیا بھی اتنی, یا شاید اس سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس باہر کی دنیا ساری ہے اور اندر کی دنیا نہیں ہے, تو پھر آپ بہت سارے ان سٹارز کی طرح who have all the fame and fortune to death. And people keep wondering, what went wrong with this person? He had all the money and he had all the fame. Why did he or she drug themselves to death at a young age? اور اس کی بے شمار مثالیں اس کی امریکہ میں ہی ہیں. ہیتھ لیجر کیا, اور ایلوس پریسلے کیا, اور مائیکل جیکسن کیا, ایک لمبی فہرست ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے پاس دنیا جہاں کی آسائش تھی, بٹ فار سم ریزن اندر کی جو ایک دنیا تھی وہاں پہ سکون ان کو نہیں تھا. رابن ولیمز, I was in California, I was studying in California back in 2001. I was there for 2 years doing my filmmaking. آپ کی جو فکر ہے یہ ہرگز وہ فکر نہیں ہے جو آپ میں سے بہت سو کی ہوگی کہ آج شام کو دودھ لے کے آنا ہے اور مکھن لے کے آنا ہے اور انڈے ختم ہو گئے ہیں. یہ وہ فکر نہیں ہے. یہ وہ ہماری زیادہ بڑی ہوگی, اتنی سوچ بڑی ہوگی, شاید ذرا نہیں بڑا ہو. اور جتنا یہ خزانہ کم ہوتا جائے گا اتنی ہی سوچ اور فکر بھی کم ہوتی جائے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پہ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں شوق ہے کہ بڑا سا گھر ہو, خوبصورت عالی شان سا گھر ہو, تو اس کے لیے اینٹیں بھی زیادہ چاہیے, پتھر اینٹیں زیادہ چاہیے. اگر اینٹیں کم ہوں گی, سیمنٹ کم ہوگا, پتھر کم ہوں گے, تو وہ گھر بھی چھوٹے بنیں گے. تو بالکل ویسے ہی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں, جتنے ہی ہمارے پاس زیادہ ہوں گے, ان کی گہرائی جتنی زیادہ ہم سمجھیں گے, اتنے ہی بڑے خیال بن سکتے ہیں. خیالوں کی دنیا اتنی ہی بڑی بن سکتی ہے, اتنی ہی آسانی سے ڈسکشن ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ, اتنی ہی ٹالرنس بڑھ سکتی ہے, اتنی ہی کسی اور کا جو نقطہ نظر ہے اس کو دیکھنے کی, سمجھنے کی صلاحیت بڑھ سکتی ہے.
اس لیے یہ جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ بہت احتیاط برتنی چاہیے. ایک اور دلچسپ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سطحی لیول تو نہیں کہوں گا, لیکن چلو ایک اوپری لیول کے اوپر الفاظ کے نہیں ہیں, ٹو ہیو اے واسٹ ووکیبلری, دیٹ از آل تھنگ ٹو ڈو. مجھے بھی یاد آیا کہ آئی تھنک آف کورس آل آف یو would know this more than I do. I think Bill Gates take off at least one week in a year where he goes to retires to this little hut that he has, and all he carries with himself is a bunch of books, and he reads all the time. And here's this, once the world's, and he still reads lots of books. Why does he need to read all those books? But he understands that words matter. تو یہ ہوگی ایک اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے لہجہ. اب یہ لہجہ جو ہے یہ کس جانور کا نام ہے, یہ کیا بلا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے, ہم جب اداکاری پڑھتے تھے سین فرانسسکو میں, تو اس میں ہم یہ ایک مشق کیا کرتے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مبیکا بہادر میں نہیں تو پاکستان کے ہر ملک میں, ہر شہر کے ہر اسکول میں بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے اداکاری بھی سکھانی چاہیے, بیکاز یو لرن سو مچ when you learn any art form. بلکہ اداکاری کیا, ان کو مصوری اور شاعری اور گائکی سب کچھ سکھانا چاہیے. ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا ایک انجینئرنگ پلیٹ فارم پہ ان کو میتھمیٹکس نہیں سکھانا چاہیے, but all I'm saying is they should learn art, and here's why. ایک جملہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جملہ ہے میں آج وہاں جاؤں گا. اب اس سے زیادہ بے معنی اور سادہ جملہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں آج وہاں جاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ میں ذرا سا سٹریس چینج کروں گا اور دیکھیں کہ جملے کے معنی کیسے بدلتے جائیں گے. تو پہلی ویریشن ہے میں آج وہاں جاؤں گا, جس سے مراد یہ کہ کل تو آپ گئے تھے لیکن آج میں جاؤں گا. دوسری ویریشن دیکھیں, میں آج وہاں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ میں روز سوچتا ہوں اور نہ جانے کتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں, لیکن آج ضرور جاؤں. تیسری ویریشن دیکھیں, میں آج وہاں جاؤں گا. روز تو کہیں اور جاتا ہوں لیکن آج وہاں بھی جاؤں گا. یہ بالکل ایک فرق معنی ہو گئے. چوتھی دیکھیے, میں وہاں جاؤں گا, جیسے میں نے بہت سارے اور وعدہ نبھاتے اگلے ہفتے. آپ دیکھیے ہر دفعہ معنی بدل گئے اس بات کے, میں نے صرف سٹریس چینج کی ہے. That's all that I've done. That's all that I've done. And of course اگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے اور میں نے غلط جگہ سٹریس دیا کسی بات میں, تو جو سننے والا ہے اس نے محسوس ضرور کر لیا اس بات کو کہ اس کا معنی کیا ہے, اگر میں نے توجہ سے نہیں سٹریس باندھ دیا. تو آج کے دور میں جب کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اہم بھی ہے اور غیر اہم بھی ہے. وہ اہم اس لیے ہے کیونکہ اب کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ رات 11 بجے ہیں یا صبح کے 6 بجے ہیں, یا امریکہ ہے یا لندن ہے یا برطانیہ, جو بھی ملک ہے, کمیونیکیشن ہر وقت ہو سکتی ہے. لیکن وہ غیر ہے کہ ہمیں چونکہ اتنی زیادہ کمیونیکیشن کرنی ہے کہ کوئی اسپیلنگ چیک نہیں کرتا, کوئی ٹینس چیک نہیں کرتا, کوئی سینٹیکس چیک نہیں کرتا, کوئی گرامر, کوئی ٹون چیک نہیں کرتا. تو we just want, there's such an explosion of communication کہ ہم نے الفاظ کی جو اہمیت ہے بالکل نیچے گرا دیا, بالکل گرا دیا نیچے. ایک اور چیز جو اہم مجھے لگتا ہے کہ وہ اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں میرا گھر ہے, لاہور شہر میں میں رہتا ہوں, اور جس علاقے میں میرا گھر ہے اس کا نام ہے ماڈل ٹاؤن, ایک علاقہ ہے, اور میرے گھر سے بمشکل کوئی 700-800 گز کے فاصلے پہ جہاں میں موجود ہوں اس وقت ہمارے بزرگ اشفاق احمد صاحب اور بانو آپا رہتی تھیں. ساری زندگی انہوں نے یہیں گزاری. تو اشفاق صاحب ایک بات کیا کرتے تھے, اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں وہ جب اسکول اور کالج جایا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے, آپ دیکھیں بزرگوں کی جو موٹیویشن کی طاقت ہوتی ہے وہ کس قدر کمال ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے اپنے ایک پروگرام, ان کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ٹیلی ویژن زاویہ نام سے, وہ غالباً بہت سارے اس کے ایپیسوڈ یوٹیوب پر ہوں گے, اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور دیکھیے, کہ ان کے زمانے میں جب ان کا زمانہ طالب علمی تھا تو اس وقت جو تعلیمی درس گاہیں ہوا کرتی تھیں, جو کہ اب بھی ہیں, گورنمنٹ کالج ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے, ایچ کالج ہے, نیشنل کالج آف آرٹس ہے, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو 100-150 سال پرانے ہیں.
تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں یا ان کے زمانے میں تعلیمی درسگاہیں ہوا کرتی تھیں، اس میں سین کا حرف اضافی ہوا کرتا تھا. ون مور ٹائم. تعلیمی درسگاہیں ایک زمانے میں اس ملک میں، اس میں سین کا حرف اضافی ہوا کرتا تھا. اب اس کی میں تشریح بھی کر دوں، یعنی کہ اس زمانے میں ان کی اتنی عزت اور تکریم تھی کہ ان درسگاہوں کو درگاہ سمجھتے تھے لوگ. اتنی عزت اور تکریم. پھر اپنا کوئی آئل شوائل بنا دے. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اس میں پطرس بخاری ہیں، فیض صاحب ہیں، علامہ اقبال ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام. ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جو گورنمنٹ کالج ایسے اداروں سے پڑھ کے نکلے، گلوبل جائنٹس. گلوبل جائنٹس اب بھی ہوں گے، آپ جیسے بہت سارے ساتھی ہیں جو گلوبل جائنٹس ہیں یا بن جائیں گے. لیکن جادو اس سارے زمانے میں کیا تھا؟ جادو یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک حساسیت تھی پورے معاشرے میں الفاظ، زبان، لہجے اور شائستگی کی. اس کی حساسیت تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی قوم یا کوئی ملک جو ہے وہ اپنی زبان اور زبان کے الفاظ سے بغاوت کرے اور اس کے باوجود وہ مجموعی طور پر کامیاب ہو. مجھے ایسا لگتا ہے یہ ناممکن ہے. So we must respect words, we must respect language, whichever language we choose to speak and read and write. جو بھی زبان کا آپ انتخاب کریں، انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، جو بھی زبان کا انتخاب کریں. I think words are something that requires our utmost respect. Utmost respect. ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ بھی ایک کمال چیز ہے. شاعری ضرور پڑھیں، انگریزی کی پڑھیں، اردو کی پڑھ لیں، پنجابی کی پڑھ لیں، لیکن شاعری پڑھیں. کیونکہ شاعری پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ دیکھتا رہے، یار یہ دیکھو. مجھے ایک سگمنڈ فرائڈ کی بات یاد آئی، the famous psychologist, the giant psychologist Freud. And when he was studying, the human psyche and the human mind and all of that, and he made a statement about poets. This is most interesting. And he said, everywhere I go in the human mind, I see that a poet has been there before me. اور وہ غالب کا ایک مصرع مجھے یاد آیا کہ میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. جب بھی کسی شاعر کی بات سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری کی ایک تشریح یہ ہے کہ ان کہی کو کہنے کا جو فن ہے وہ شاعری ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں الفاظ کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کسی شاعر نے ارک ریزی کر کے، ارک ریزی کہتے ہیں کسی پھول کی پتی کو اتنا رگڑنا کہ اس میں سے وہ اتنا سے ایک شیعہ نکلے، شہد کی ایک بوند ہوتی ہے وہ نکلے. تو شاعر نے 2 3 5 7 8 لفظ لے کے اس کے اندر ایک پوری دنیا پیدا کر دی. یہ الفاظ کی طاقت ہے، الفاظ کی طاقت ہے. میرے خیال میں نے بہت وقت لے لیا. آخری ایک بات، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آخری یہ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس اس لیے ہوا کہ جب کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا تو بہت سارے آن لائن سیشنز ہم نے کرنے شروع کیے. اینڈ I had the good opportunity of meeting lots of young people and not so young people who were finding it very difficult to communicate on Zoom and on internet, کیونکہ ان کا کام تو کی بورڈ کے اوپر کچھ ٹائپ کرنا تھا. اب چونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ان کو انٹرویوز کرنے تھے یا کمیونیکیشن کرنی تھی یا بورڈ میٹنگز کرنی تھی یا کوئی پریزنٹیشن کرنی تھی یا کوئی ٹاکس کرنی تھی. And they found out that they lack so much in how to speak. اور امریکہ میں شاید کم، لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ ایک بیماری ہے تعلیمی اداروں میں، اور وہ یہ ہے we would teach our kids how to read and how to write. We will not teach our kids how to speak and how to respect words. And I find that the greatest oversight in the history of education in this country, where kids can solve a mathematical equation, great. They know, the laws of motion, great. They know ABC, XYZ, great. Can they speak well? Can they speak confidently? Do they have the freedom
and the ability and the capacity to speak in front of a group, they don't. وہ تو ویسے ہم نے اس ملک میں ویسے ہی کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی کچھ بھی بول سکے. تبھی تو لکھا تھا فیض صاحب نے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول کے سچ زندہ ہے اب تک, بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. لیکن بچوں کو, اگر آپ میں سے بہت ساروں کے بچے ہیں, یا اگر آپ میں سے خود بھی کچھ لوگ بچے ہیں میری طرح, I think start respecting and be a bit more sensitive to and the choice of words. So speak well, because speaking well is just a fantastic thing to do. I wish I could do that. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. Ali Hassan, I'm done with all of them. I'm not sure if they're listening. If they are, thank you. If you're not, I don't blame you guys, or girls for that matter. No, that's fabulous. اور اتنی I would say اچھی اردو کچھ عرصے بعد سننے کو ملی, تو I would say just that aspect جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے کافی انٹرسٹنگ اور انگیجنگ رہا. اب ایک بات جو میرے ابھی اس جملے میں ہی I would say obvious ہے کہ ہم نے لینگویج کو جو ہے وہ مرج کرنا شروع کر دیا ہے, اور اپنی آسانی اور کنوینئنس کے حساب سے ہم لوگ اردو انگلش کو جو ہے وہ مکس کر کے بولتے ہیں. انفیکٹ پاکستانی ڈائسپورا کی اگر میں بات کروں تو ہم لوگوں کے لیے جو ایک ٹاپ آف مائنڈ ایشو یا چیلنج نظر آتا ہے پیرنٹنگ کے اینگل سے, وہ یہی ہے کہ جس وسیع ذخیرے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ چاہے شاعری ہو یا اردو ادب ہو, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اس کا جو ایکسس کہہ لیں یا اس کا جو ایک ابلٹی ٹو کنیکٹ ود دیٹ ہے وہ گریجولی ایروڈ ہو رہی ہے. میں نے 2018 سے 19 پاکستان میں بھی 2 سال گزارے, اور مجھے یہ چیز بڑی جو ہے وہ سختی سے محسوس ہوئی کہ ایون پاکستان میں اب لوگ, مطلب ہم لوگ پاکستانی جہاں بھی ہیں, ہم دونوں طرف ایک ڈائلیما میں ہیں. پاکستان والے پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی انگلش پہ ایکسنٹ اور مہارت وہ والا ہو جائے جو یو کے یا یو ایس میں پلنے بڑھنے والے پاکستانی بچوں کا وہ ہے, اور ہم لوگوں کی حسرت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے اردو بولیں جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے ہوئے بولتے تھے. تو this sort of overlap or cross pollination of words across languages, particularly in a diaspora with mixed heritage and life experiences, how do you see that? علی, یہ اتنی میری دکھتی رگ آپ نے چھیڑی ہے اس وقت. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بہت سارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں جہاں میں جاتا ہوں یا میں گیا ہوں, پبلک سکولز میں میرے بہت زیادہ موقع نہیں ملا جانے کا, لیکن گیا ضرور ہوں. تو پرائیویٹ سکولز میں جو پرائیویٹ سکول جو سلوک کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ یا ان کی ٹیچرز, وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جو ان بچوں کے والدین ان بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, ایسا سلوک تو شاید دشمن بھی نہ کرے. مثال کے طور پہ ایک مثال میں دیتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ اس گناہ کے مرتکب ہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں, تو خدا را آج سے اس کو بند کر دیں کہ بیٹا فوڈ فنش کر کے ہینڈ واش کر لو کوئکلی. تو میں جب بھی یہ سنتا ہوں, میں ان والدین سے کہتا ہوں کہ مجھ سے قسم اٹھوا لیں, فوڈ کا بھی اردو لفظ ہے, ہینڈ کا بھی اردو لفظ ہے, اور واش کا بھی اردو لفظ ہے. تو اگر آپ نے اپنے بچے سے یہ کہا ہی ہے تو آپ اس سے کہیں بھی کھانا ختم کر کے ہاتھ دھو لو. وہ فوڈ فنش کر کے ہینڈ واش کیوں کرنا ہے؟ اور فنش یور فوڈ اینڈ واش یور ہینڈس, دیٹس آلسو فائن, دیٹس فائن. تو یہاں تو یہ بہت ماڈرن ہونے کی. اچھا, اب اس کا نقصان یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو خود نہ انگریزی آتی ہے, نہ اردو آتی ہے, نہ پنجابی آتی ہے, ان کو کوئی زبان نہیں آتی. تو وہ بہت ساری زبانوں کو ملا کے دوسرے میں پیوند لگا کے وہ کچھ پریزنٹ کرتے ہیں, اور پھر جو بچے ہیں یا تو وہ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے میں نے بولا, یا وہ انگریزی ہی بولتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ایکسپوجر ہے انگریزی زبان سے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اور آئی پیڈ کے اوپر اور نیٹ فلکس کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ اتنا زیادہ ہے, بمبارڈمنٹ اتنی زیادہ ہے انگریزی زبان کی. اور پاکستان میں خاص طور پہ جو انگریزی نہ بول سکے اس کو چونکہ ویسے ہی بہت عزت سے نہیں دیکھتے ہم لوگ, کیونکہ انہوں نے یہ شعر نہیں سنا جو میں آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ وہ کرے بات
تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جس سے اردو آئے. تو اگر خوشبو چاہتے ہیں لہجے میں تو پھر تو اردو سیکھنی پڑے گی. اور ہم نے ایک ظلم یہ بھی اپنے ساتھ روا رکھا, اپنے بچوں کے ساتھ بالخصوص, اور وہ یہ ہے, اور میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی ملک نہ ملے, شاید, اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو مجھے ضرور, وہ یہ ہے کہ اب تو ذرا سا کم, لیکن جب میں بڑا ہو رہا تھا, اور میں ابھی بڑا نہیں ہوا, میں بھی بڑا ہو رہا ہوں, تو میں اس وقت جایا کرتا تھا اردو میڈیم اسکول میں, اور میرے کچھ دوست تھے جو انگریزی میڈیم اسکول میں یا ویری اپ مارکیٹ انگلش میڈیم اسکول میں جایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اردو میڈیم میں پڑھنا اس وقت جو ہے وہ بالکل ایسے تھا کہ جیسے اوپر ایک کالا کلنک ہے کہ یہ اردو میڈیم ہے, اور جو انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھا کرتے تھے وہ سرخاب کے پر لگا ہوا, اور ہم کو دیکھا کرتے تھے ایسے فخر سے اور ایسے حسد میں, کہہ رہے دیکھو انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے. And then 20-30 what happens کہ پتہ یہ لگا وہ کب چلا ہنسی چال بھی بھول گیا, تو وہ نہ ہمیں انگریزی آئی نہ اردو آئی, میں جو اردو سلوک کیا وہی ہم نے اپنے علاقائی زبانوں کے ساتھ سلوک کیا. ایک پنجابی کا ایک مصرع یاد آیا کہ لالی اکھاں دی دستی گے روئے تسی روسی بھی, تو ہم نے تو وہ سلوک کیا اردو زبان کے ساتھ اور باقی زبانوں کے ساتھ بھی کہ وہ آنکھوں کی جو لالی ہے وہ بتاتی ہے کہ بہت بہت برا سلوک ہوا. لیکن جو لوگ آپ میں سے بہت سارے جو ساتھی ہے, شاید سب ساتھی جو ملک سے باہر ہیں, بہت کرتے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو اردو کی علاقائی زبان ہے اس تعارف کرائے رکھیں, اپنے آپ کو بھی کرائے رکھیں, because your kids, like my kids or all kids, will not do what you tell them to do, they do what you do. So آپ اپنے گھر اپنی زبان بولتے ہیں اور درست طریقے سے بولتے ہیں, اس کو فخر سے بولتے ہیں, اس کو اپنا کر بولتے ہیں, تو بچے بھی بالآخر وہ زبان جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں گے یا سمجھنا شروع کر دیں گے. پتہ نہیں میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ نہیں دیا. جی بالکل, آپ نے اسی موضوع کو جو ہے وہ کیا ہے کور جو میرے ذہن میں تھا بالکل. اور آئی تھنک جو بچوں میں ایک سیلف بلیف کہہ لیں یا ایک خود اعتمادی انسٹل کرنے کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد جو میڈیا یا جو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس میں جن چیزوں کے ساتھ وہ ایسوشیٹ کر سکتے ہیں وہ ان کی somehow روٹس سے بھی اس طرح سے کنیکٹڈ ہوں. جیسے آئی بلیو کہ جس ہم اگر یہ پاک لانچ جیسے پلیٹ فارم کو لے لیں تو اس کو سٹارٹ کرنے کا خیال ہم اوورسیز پاکستانیز کو اس لیے آیا بیکاز ہمارے ذہن میں یہ چیز بڑی ڈیپلی روٹڈ ہے کہ ہماری اصل روٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ہی ہیں. ہمارا ایک انہیرنٹ ایک خواہش ہے کہ چلو ہم وہاں ہیں تو نہیں, بٹ از دیر اے وے کہ ہم کچھ حصہ ڈال سکیں ان امپروونگ تھنگز ان دا مدر لینڈ. تو اس حساب سے میں اگر اپنے پلیٹ فارم کی ویژن اور تھنکنگ کے حساب سے دیکھوں تو جو ایز اے اوورسیز پاکستانی پیرنٹ جو میں خود چیز فیل کرتا ہوں کہ اچھی کوالٹی کا کانٹینٹ جو آپ اپنے بچوں کو متعارف جس سے کرا سکیں, جو نیٹ فلکس پہ یوٹیوب پہ بمبارڈ ہو رہے ہیں ود سورٹ آف ویسٹرنائزڈ کانٹینٹ, تو اس میں آپ کی کوئی سجیشن ہو کہ کیسے ہم کچھ سورسز جو آپ کی نظر میں اچھی ہوں یا کچھ کتابیں, کچھ ایونیوز. آج کل تو ڈیجیٹل کانٹینٹ میں وہ آپ دیکھیں نا وہ ملٹی سینسری اسٹیمولیشن والا اینگل ہے, ہر چیز کو گیمیفائی کیا جا رہا ہے, تو اس میں ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ اردو کانٹینٹ سکھانے کے لیے آپ کو بچوں کو ابھی بھی وہ سورٹ آف 90s کی طرح کا کانٹینٹ یا اسٹیمولس مل رہا ہے. اینڈ میں اپنے بچوں کو بلیم پھر نہیں اس طرح سے کرتا بیکاز وی ہیو ٹو کمپیٹ ان دیٹ اسپیس. سو پچ آؤٹ دیر فار دی انٹرپرینورز آن دا کال کہ بھائی یہ بھی ایک ایریا ہے جس میں, اور ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان صرف 200 ملین کی ہماری مارکیٹ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اچھا کانٹینٹ ہماری طرف سے اکراس دا بارڈر بھی جاتا ہے. میرے بنگلہ دیشی دوست, the diaspora elsewhere, you know, they all understand اردو. تو اس اینگل سے آپ
کچھ ہمیں اگر بتانا چاہیں ایز پیرنٹس ایز آڈینس ممبرس کے آپ کی نظر میں کوئی اچھی ایونیوز ہوں جو اس پہ کام کر رہے ہوں آلریڈی. اوکے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے سبحان نے بھی پوچھا ڈونٹ یو تھنک آر اردو اینڈ ریجنل لٹریچر ڈڈ ناٹ گرو ایٹ دا سیم پیس ود ورلڈ ان دا لاسٹ couple of decades. تو یہ بات درست ہے کہ اردو زبان میں آپ لوگوں نے کوئی اتنا مارکت الارا کام نہیں کیا جہاں پہ اردو کی ایسی ایپس بن جائیں یا ایسے پروگرامس بن جائیں which would make it more palatable for the young kids to read and write. یہ بات تو درست ہے, یہ بات درست ہے. تو کیا وہ ایونیوز اب بھی نہیں بن سکتی؟ وہ تو آپ میں سے کوئی بنائے گا نا, کوئی بنائے گا تو وہ بن تو ہو سکتی ہیں. میں تو آرٹسٹ ہوں, آپ لوگ انجینئرز ہیں, آپ نے وہ ایونیوز بنانی ہے. یہ پہلی چیز. اچھا دوسری یہ کہ کیا جو اردو میں کام ہوا ہے آج تک پچھلے 150-200-300 سال میں, کیا وہ کام ایسا ہے کہ اگر اس کو بالفرض محال ہم اس کو کوئی اچھی اس کی ایپ یا اس کی سیریز بنا دیں تو کیا بچوں کو وہ انٹائز کرے گا؟ اس کی صرف ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ شاید یہاں کوئی ایسا شخص یا میری دوست ہو کہ جس نے الادین کا چراغ کہانی نہ سنی ہو. نیو یارک میں اور لنڈن میں اب تو بند کر دیا سارا کچھ, لیکن وہاں پہ ایک تھیٹر چل رہا ہے, اس کا نام ہے الیڈن. پاکستان میں کہیں نہیں چل رہا الادین کا چراغ, لیکن لنڈن میں الیڈن چل رہا ہے اور امریکہ میں بھی چل رہا ہے اور خدا جانے کہاں کہاں چل رہا ہے. تو وہ تو جو الادین کا چراغ اس کا نام الادین ہے. تو ہمارے پاس تو جو لٹریچر میں جو خزانے ہیں آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ, طلسم ہوش ربا, داستان امیر حمزہ, الف لیلا, ملا نصر الدین, وہ شیخ چلی, مطلب عمر ویار, مطلب look at you know the treasures that we have in the Urdu language. صرف ان کو بنانا ایسے جیسے گوروں نے بنا دیا اس کو, جیسے ہیری پوٹر کو بنا دیا انہوں نے, ہم نے وہ کیا نہیں. Of course it is a failure of the artists and of the engineers and of we lacked that, of course we did, but is the treasure there? Absolutely. اگر آپ لوگوں نے داستان امیر حمزہ یا الف لیلا یا طلسم ہوش ربا نہیں پڑھی یا پطرس بخاری کے مضامین تو وہ ضرور پڑھیں. You will see ہمارے ایک محسن ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے محسن بھی ہیں, ضیاء محی الدین صاحب, پچھلے 30 برس سے وہ اردو کا پرچار کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان سے واقف نہیں ہیں تو آپ کا شمار ان معتبر جوہلا میں ہوگا. جوہلا جاہل کی جمع ہوتی ہے. تو آج ہی آپ یوٹیوب کے اوپر ضیاء محی الدین کو سرچ کریں اور ان کا پڑھا ہوا کچھ بھی سن لیں اردو زبان کا, کچھ بھی, آپ کو اردو زبان سے عشق ہو جائے گا. اس میں کسی نے لکھا ہاؤ ٹو فال ان لو ود اینی لینگویج, فاطمہ جی نے لکھا, just search ضیاء محی الدین on YouTube and listen to the way he recites or narrates Urdu. تو انہوں نے 30 برس پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی کسی پرفارمنس میں کوئی ٹکڑا دہراؤں گا نہیں. تو 30 برس سے وہ اردو زبان کے خزانے آگے بانٹ رہے ہیں, کیونکہ اس قدر خزانے اردو زبان میں دفن ہوئے ہیں جو موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم نے, یہ بالکل صحیح بات ہے, کلی طور پر یا مجموعی طور پر ہم نے we failed to market it. Okay, let me wear my marketing cap for the next 1 minute and take off my artist cap. We didn't market it really well. انگریزوں کے پاس تو ایک شیکسپیئر ہے, یہاں تو ہر گلی کے نکڑ کے اوپر شیکسپیئر ہے. 10 تو میں آپ کو ابھی 10 گن دوں آپ کو, جو ایک سے بڑھ کے, کہاں شروع کروں, میر سے شروع کروں یا غالب سے یا ذوق سے یا داغ دہلوی سے یا علامہ اقبال سے یا فیض سے یا احمد فراز سے یا حبیب جالب سے, تو کتنے گنواؤں میں آپ کو؟ یہ تو میں نے ابھی انگلیوں پہ گن دیا آپ کو 2 منٹ کے اندر. اور ایک اس میں جو میں نے نام دیا, ان کے جو دیوان ہے وہ اس میں نگینے جڑے ہوئے ہیں, نگینے ایک میں. سو صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سامنے ہم نہیں لے گئے, ہم نے اس کو. اور پھر جو اور ہم نے کام کیا, جو ہم نے امیج بلڈنگ کا جو کام کیا اردو زبان کے ساتھ, اردو بولنا جو ہے یا پڑھنا یا لکھنا وہ بڑا معیوب ہے, یا ذرا وہ کمتر ہے, یا وہ پینڈو ہے, یا بڑا وہ دیسی ہے, اور انگریزی بولنا افضل ہے. ارے بھائی ایک زبان ہے تو کوئی زبان بولنا افضل کیسے ہے؟ زبان تو اچھی ہی بولنی چاہیے, لیکن تو زبانیں تو فرق ہیں. تو ہم نے جو یہ سلوک کیا اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں, بالخصوص پبلک ایجوکیشن پاکستان کی آپ سب کے سامنے, یہ پچھلے 70 سال سے پبلک ایجوکیشن ہے ہی کوئی نہیں, اور پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے اس میں ہم نے اس قدر ویریئنس ہے اردو اور انگریزی زبان کی. امریکن اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول ہے, فلانا اسکول ہے, اس میں اردو زبان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو ہندوستان میں بہت سے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم نے تو اس کو سوتیلے پن کا سلوک کیا. تو جب یہ کریں گے سلوک کسی زبان کے ساتھ, تو پھر ظاہر اس میں جو خزانے دفن ہیں وہ بچوں تک کیوں پہنچیں گے, اور بچے جو ہیں وہ کیوں ذمہ داری لیں وہ سیکھنے کی, جبکہ ان کے والدین بھی نہیں بولتے وہ زبان, تو بچے کیوں ذمہ داری لیں گے؟
لیکن میرے لیے بالکل یہ ایک دکھتی رگ ہے. اردو زبان جو ہے اس کا جو زور کم ہوا پچھلے 25-30 برس میں, بالکل دکھتی میرے لیے رگ ہے. اچھا, سبحان نے ایک اور سوال پوچھا ہے جس کو میں تھوڑی سی اگر اس کی فریمنگ اور فرق طریقے سے کروں, کہ میرا بڑا یہ ماننا ہے کہ ہمارا اپنا ڈومیسٹک کانٹینٹ یا جو ہماری جس خطے کو آپ پاکستان کہتے ہیں اس سے اپنا اوریجنیٹڈ کانٹینٹ جو ہے اس میں اتنی رچنس ہے, اگر آپ ریجنل لینگویجز کے اینگل سے بھی اس کو پرسیو کریں, کہ ہمیں ٹرانسلیشن یا ترجمے کی طرف جا کے دوسرا کا کانٹینٹ اڈیپٹ کرنے کی شاید ضرورت ہونی نہیں چاہیے. بٹ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو دیر واز دس اوور عربائزیشن آف وہ رمضان ورسز رمضان کی جو ہماری ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں آن سوشل میڈیا, عید مبارک کہتے ہوئے, اب وایا ارتگرل مینیا, اب ہم میں بہت ایک ترک روٹس جو ہیں ہماری ہمیں یاد آنی شروع ہو گئی ہیں, کہ مغل جو ہے وہ اصل میں سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, ترکک لوگ تھے. سو ہم اپنے خطے کی جو ہماری جڑیں یا روٹس ہیں, ہم اس کے اوپر اتنا ناز یا اتنی سینس آف شیورٹی کیوں نہیں بلیو کرتے کہ ہمیں یہ کرچز لیفٹ رائٹ دیکھنے پڑتے ہیں. یہ میں تھوڑا آئیڈینٹی اور دوسروں سے مستعار لے کے یا ادھار لے کے اپنی آئیڈینٹی کو ایمپلیفائی کرنے کا جو پاکستانیوں میں ایک ٹرینڈ ہے, اس پہ آپ کا ویو لینا چاہوں گا. علی, میں نے اس پہ بہت سوچا اور بہت لوگوں سے میں نے اس پہ رائے بھی لی, استادوں سے, کہ ہمیں آخر مسئلہ کیا ہے, ہمیں کیا مسئلہ ہے. ہم ہاکی کھیلتے, شلوار قمیض پہنتے, اردو بولتے یا پنجابی بولتے یا جو بھی ہماری اللہ کے, ہمیں مسئلہ کیا ہے. اس کا جواب میرے پاس ابھی تک نہیں ہے. لوگوں نے اپنی اس کے اوپر تھیریز پیش کی ہیں. I just don't have any idea what's wrong with us. مثال کے طور پر میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں میڈیم اسکول میں تھا, اور بڑا میں شرمندہ رہا بہت سال اس بات پہ کہ میں نے اردو پڑھی یا اردو میڈیم اسکول میں پڑھا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس زمانے میں ایک معیوب بات تھی کہ آپ کسی کو کہیں گے ارے یہ تو اردو میڈیم ہے, تو وہ بھی بیچارہ شرمندہ ہوتا تھا کہ وہ میں اردو میڈیم ہوں, اور یہ انگلش میڈیم ہے تو وہ اترا کر پھرتا تھا پورے شہر میں. اور مجھے بہت بعد میں جا کر یہ خیال ہے کہ کیا از اٹ, کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ جرمنی میں جو جرمن میڈیم ہے وہ کمتر ہو اور کوئی اور زبان جو ہے وہ افضل ہو, یا فرانس میں فرینچ میڈیم جو ہے یا فرینچ زبان جو ہے وہ کمتر سمجھی جائے اور باہر کی کوئی زبان افضل سمجھی جائے, یا اسپین میں اسپینش زبان کو وہ کمتر سمجھیں اور باہر کی کوئی کالونائز زبان کو وہ افضل سمجھیں. یہ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ ہم I don't know what that is. کوئی کہتا ہے چونکہ ہم کالونائز رہے اور چونکہ ہم پہ گورے مسلط رہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے. بھائی گوروں سے زیادہ تو یہاں پہ مغلوں کی حکومت تھی تو وہ تو فارسی بولتے تھے. علامہ اقبال کے 70% جو شاعری ہے وہ فارسی زبان میں ہے. انہوں نے کل 12,000 اشعار کہے, 7,000 اشعار جو ہیں وہ فارسی میں ہیں. تو ہمیں کام کرتے ہیں کیوں نہ ہم پاکستان میں جہاں وہ شاعر مشرق ہیں, اور ان کی آج مطلب اب جو صبح ہوگی آپ کی تو کل ان کی برتھ ڈے ہے, 9 نومبر از دا ڈے دیٹ ہی واز بورن, تو ہم چھٹی بھی دیں گے اور شاعر مشرق بھی کہیں گے, لیکن جس زبان میں شاعری کی انہوں نے اس زبان کو ختم کر دیں گے, تو فارسی کا ایک لفظ نہیں بولیں گے. اور جو باقی ان کی اردو بچ گئی 5,000 اشعار, وہ بھی ہم نہیں پڑھائیں گے بچوں کو سوائے 1-2 شعروں کے. سو آئی ڈونٹ نو what is this identity thing. کبھی ہم عربیوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, کبھی ٹرکش کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, کبھی کہیں بھاگ پڑتے ہیں. I don't know what there is. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. اور وہ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا, آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ دی. وجیہہ بھی کہہ رہی ہے آئیڈینٹی کرائسس, اور وہ اسی جواب شکوہ کا ایک شعر علامہ صاحب کا, وہ ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں.
تو یہ شکوہ علامہ صاحب کو بھی تھا, تو جب ان کو جواب نہیں ملا یار تو ہمیں کہاں سے جواب ملے گا. بٹ it is very sad, it is very sad. It's amazing کہ آج سے 80-90 سال پہلے والی جو اپروچ یا تھنکنگ ہماری تھی وہ کہہ لیں وہ اس کمبل سے ہم ابھی تک جان نہیں چھڑا پائے. آئی تھنک مجھے جو چیٹ ونڈو سے لگ رہا ہے بہت سوال اور آ رہے ہیں, اور اگر میں ایک کامنٹ پہ آپ کا ویو لوں, اور یہ آئی تھنک محمد حنیف جو ہمارے ایک مشہور لکھاری ہیں, دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز والے, ان کی ایک پنجابی کی ویلاگ ہے آن BBC اردو, اس میں بھی یہ پوائنٹ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پاکستان میں جو یہ اپنی زبان یا مادری زبان کے بارے میں ایک تھوڑا سا احساس کمتری والا جو رویہ ہے, یہ شاید پنجابیوں میں سب سے زیادہ ہے. اور بہت دور جائے بغیر میں اگر ایون اپنے گھر میں دیکھوں تو میرے والدین, میرے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ آپس میں پنجابی ہی بولتے رہے, ابھی بھی بولتے ہیں, بٹ ہمارے ساتھ ہمیشہ انہوں نے اردو بولی. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی مطلب یہ پاکستانیت اجاگر کرنے کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اردو کو ایز اے یونیفائنگ فورس لیا جائے, اس کی somehow وہ پنجابیوں نے ضرورت سے زیادہ اڈاپشن کی, یا واٹس یور تھیسس آن دیٹ؟ میرے اس پہ دو مختلف تھیسز کی جمع پتہ نہیں کیا ہوتی, تھیسز ہوتی ہے یا تھیسز ہی ہوتی ہے, دو تھیسز ہیں اس کے اوپر, تھیسز انٹو ٹو. ایک یہ ہے اب دیکھیں بہت سے بچوں کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بچہ سندھ میں بڑا ہوتا ہے یا کے پی میں بڑا ہوتا ہے, تو اس کو ظاہر ہے وہ جس علاقے میں غالباً سندھی بولتا ہوگا وہ, تو پھر اسے وہ کہتا ہے بھائی وہ دیکھو ہم نے چونکہ لاہور جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے, تو اردو بھی سیکھنی ہے, تو وہ سندھی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولتا ہے. پھر اسے وہ کہتا ہے کہ ارے یار وہ چونکہ تم نے کل کو امریکہ جا کے بہت بڑا آدمی بننا ہے یا انگلستان جا کے علی حسن بٹ بننا ہے, تو تم انگریزی کے بغیر کیسے سیکھو گے سارا کچھ, تو وہ تیسری زبان سیکھتا ہے. پھر اسے قاری صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جنت میں گھر بنانا ہے کہ نہیں, وہ کہتا ہے جی بنانا ہے, تو وہ کہتا ہے اچھا عربی پڑھو, تو پھر وہ عربی پڑھتا ہے. پھر جب وہ صبح جاتا ہے اپنے اسکول, تو جب وہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے تو جب وہ پڑھتا ہے قومی ترانہ, تو اس کو قومی ترانے کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ قومی ترانہ ہے فارسی زبان میں. اب ابھی وہ جم چکا نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ نے 5 زبانوں کا بھار ڈال دیا ہے, تو اب اس کا بھی قصور نہیں ہے. اچھا میرا اس کے اوپر تھیسس میں جان بوجھ کے چھیڑ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف زبان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا, یا تو صرف زبان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوتا تو پھر ہم اس پہ کہتے ہیں اچھا بھائی یہ ہے وہ. ہم نے جو چیز ہمارے ہاتھ میں آئی پچھلے 70 برس میں, ہم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے. ہم نے سپورٹس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ہم نے میوزک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ہم نے بسنت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ہم نے ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ہم نے مذہب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اگر آپ رمضان کی ٹرانسمیشن اب کی دیکھ لیں پاکستان کی اور 20 برس پہلے کی دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ جو اب کی رمضان کی ٹرانسمیشن ہے وہ لگتا ہے وہ شاید امریکہ کی یا لاس ویگس کی ٹرانسمیشن ہے. It is not a religious transmission anymore. It is not about simplicity anymore. I don't know what it's about. It's about consumerism. اس پہ اتنے پروڈکٹس اور اتنے اس پہ اشتہار دیکھنے کو ملیں گے آپ کو. سو ہم نے کہنے کا مطلب یہ, ہم نے لباس کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے, ہم نے مزاج کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے, ہم نے رویے کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے, ہم نے تعلیم کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہے, ہم نے سڑک پہ جو ٹریفک میں جو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری رکھی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا ہے. تو ہم نے ماشاءاللہ اکراس دا بورڈ وہی سلوک کیا ہر کسی کے ساتھ, ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہم نے محمود و ایاز کو, ہم نے کسی کو نہیں بخشا. So I think, my heartbreak, so to speak, would be, I don't know why that is. Someone here, there are brilliant people sitting here. They have to tell me why, what happened. بہت دور جانے کی کیا ضرورت ہے. 1990s میں اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیں اور 25 سال کے بعد اب کا ٹیلی ویژن دیکھیں, look at the content, look at the quality of the content. Of course there's an evolution to it. Of course things change and styles change and narratives change. That's fine. Look at the quality. Look at the quality of programming and the dramas and the level of acting.
look what happened. آج سے 30 سال پہلے کے اداکار دیکھیں اور آج کے اداکار دیکھیں. Look at the craft of people like Talat Hussain and Shakil and Shafi Muhammad. ایک لمبی فہرست ہے giants کی. And look at today's, most of them are my friends, but that's besides the point. Look at their craft and look at the craft of the earlier generation. آج کے جو singers ہیں ان کا craft دیکھیں اور جو پرانے singers تھے ان کا craft دیکھیں. So I don't know what went wrong. Someone has to tell me what went wrong. And of course, same thing happened with our experiment with, well, I'm not going to say that. I was going to say democracy, but I'm not going to say that. I'm just going to stick to art. Ji, I think chat mein someone had mentioned کہ interestingly enough تقریباً 7 سال کی عمر تک 0 to 6 years کا جو ایج ونڈو ہے اس میں بچے 7 زبانوں تک آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک اس میں جو اہم ایک جز یا اینگل ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بچے کو تھوڑی کلیئرٹی یا پرائرٹائزیشن دینی ہے کہ بھائی آپ کس مقصد اور کس زاویے سے اس کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک ایک اہم سوال ہے. اور جو آپ نے بات کی, آپ تو obviously ہم سے بہت زیادہ اس میں گہرائی سے مطلب دیکھتے ہیں چیزوں کو سٹنگ ان پاکستان. آئی تھنک ایک اس میں جو گلوبل ہونے کی جو خواہش ہے یا being seen as being in sync with the rest of the world والا جو ایسپیکٹ ہے اس نے آئی تھنک امریکن کنزیومرزم کو پوری طرح جو ہے وہ گلوبلائز کر لیا ہے. سو آئی تھنک اچھی چیزیں سیکھنا ویسے ہی تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے, اس میں محنت اور زیادہ ڈسپلن ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو وہ نیگیٹو ایسپیکٹس ایبزارب کرنا آف واٹس گوئنگ آن گلوبلی is generally a lower hurdle to cross in some ways. But I think this is $1 million question. But agar abhi I think we got 7-8 more minutes. Aap agar yahi jo hum guftagu kar rahe hain isi mein as parents ya even apni jo hai wo intellectual further grooming development ke liye hum logon ko koi mashwara ya advice dena chahein ki how can we as a community of business oriented and تخلیق کے اینگل سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم لوگ وہ ایونیوز بلڈ کر سکتے ہیں, وہ پلیٹ فارمز بلڈ کر سکتے ہیں, تو اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ اس کمیونٹی کو کیا کہیں گے کہ ہمیں کس طرف فوکس کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات ہے, it's funny that you bring it up. I met a great mentor of mine, and you would probably know him. His name is Sayyid Babar Ali, and he's 93 years old and he's still razor sharp, and he tires me in 10 minutes. تو میں ان سے ملنے گیا کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے, and he narrated a very interesting story, and I'm going to throw it at you guys, the left brain people, as Ali Hassan calls you. I didn't call you that, he calls you that. Which is, this is the story. He was traveling and he had just come back from the US, and I said, anything interesting happened? He said, I met a professor friend of mine who's a professor of chemistry at such and such university in Washington or California, wherever. And he had taken some months off to memorize and read Shakespeare. So Baba Sahib was telling me, he said, I was kind of taken aback. شیکسپیئر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس نے چھٹی لے لی, ان پیڈ لیو لے لی اس نے یونیورسٹی سے, اور وہ چلا گیا شیکسپیئر یاد کرنے کے لیے. تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی بابر صاحب کی اس پروفیسر سے, تو بابر صاحب being inquisitive that he is, he said, you're a chemistry professor and Shakespeare, you went off to memorize Shakespeare, what's that about? And this is what the professor said. He said, Babar, I've realized you don't do chemistry until memorize Shakespeare. Now hold that thought for 1 second before I tell you 2 more stories. About 10 years ago, when I was younger, still as bad looking, but still younger, to mujhe shauq hua, I wanted to learn to play the piano. So I took 1 year off from work to practice the piano. And I started practicing. I hired a teacher and he would teach me 2 hours a day for 1 whole year. In that 1 year, when I was only practicing the piano, I learned so much about life
which I hadn't learned in 20 years. Okay, one last story before I connect all these stories together. Since from 1901 to 2005, 104 साल में, look this up, I know you guys, 104 साल में जिन लोगों ने Nobel Prize जीते हैं in physics or chemistry or whatever, the Peace Prize, the actual physics or science prizes. So they wanted to study what is about these scientists which they have and their peers don't have. ऐसी इनमें क्या खूबी है भाई कि इन्होंने नोबेल प्राइज का ब्रेक थ्रू किया है और इनके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी उतने ही काबिल हैं, but they couldn't cross that barrier. You know, the one common thing that they found in all those winners had one thing in common. They also, in addition to doing science, they also had an artistic streak. They were either actors, or they would play an instrument, or they would write, or they would paint. They would use the other part of the brain as well. So here's I'm connecting all these things together. Yeah. So pick up something which is completely unconnected to your line of work and see how it'll help you in your line of work. That's how the brain works. So find something completely different. Calligraphy ho, camping ho, painting ho, poetry ho, reading ho, acting ho, anything which you don't otherwise do. And see what happens to your strengths. See what happens. That's how the brain works. So those are my final so-called words of wisdom. No, that's great. Great advice. Chat window से थोड़े से अगर मैं messages pick करूँ तो आपके पिछले सवाल पे सुभान I think made a pertinent addition के the main thing is that we've stopped asking questions and because critical thinking has been curtailed at a sort of societal level, that has deteriorated our authenticity and honesty. And then the rest is all domino effect. I think that's a very good sort of summary. And then there's people saying that they wish they had such content on mainstream media, on TV channels as well. So आपसे ही गुजारिश की जा सकती है, हम लोग तो इतने असर रसूख वाले शायद नहीं हैं कि वो जियो या ARY या इस तरह के चैनल्स पे जाके जो है वो पिच कर सकें ये नीड या ये डिजायर. आई थिंक ये लेटेंट डिजायर जिस भी या यहाँ हो या पाकिस्तान में हो, लोगों से बात होती है तो ख्वाहिश या इंटेंट तो है, लेकिन वो someone has to pick that mantle and I'm sure अच्छा काम हो भी रहा होगा. आई थिंक जो हम लोग एज अ कम्युनिटी कर सकते हैं कि जो काम हो रहा है उसको इनकरेज करें, उसको जो भी पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं जिस हद तक वो करें. आयशा खालिद मेंशन कर रही हैं कि आपके फेसबुक पेज पे भी आप इससे सिमिलर जो है मौजूआत पे फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटेंट शेयर करते रहते हैं, तो वो हमारे लिए आई थिंक एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है. Someone earlier had mentioned about betterspeaking.com, I believe. So yeah, that's my website. If any of you want to learn how to speak well, then I do a coaching session. The website is betterspeaker.net, where people come and we learn to speak, and we see how speaking is a skill. It's not a gift. It's not something that you're born with. Some people like Sheikh Rashid or Amir Liaquat maybe were born with it. I don't know. But for most people, it is a skill that you must learn and you must nurture. So if you have time, visit it, and then we could help you there. आमिर एहसान साहब ने थोड़ा सा कह लें एक काउंटर व्यू भी इफ आई कॉल इट दैट शेयर किया है ना. आई थिंक अच्छा होगा कि हम उससे भी थोड़ा असेस करें कि उनके ख्याल में कोई एहसास कमतरी वाला डायमेंशन इसमें नहीं है. ये वो टिपिकल वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और इवोल्यूशन वाली बात है. ये सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है, ये हिंदी या संस्कृत या बंगाली या कोई भी जो जुबान है, इवन यूरोप की जुबानों का अगर आप लें तो आज से 30 साल पहले जो यूरोप लोग आते थे तो कहते थे जी कि फ्रांस में या नेदरलैंड्स में इंग्लिश बोलने वाला मतलब लोग मुंह फेर लेते थे अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करें. बट अब वहां पे भी ये रवैये चेंज हो रहे हैं. सो जस्ट टू
sort of conclude that train of thought, it's just easier to mix some words sometimes to express better, even if you're using so many. मतलब हम लोग भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, so you know इसमें कोई मतलब वो शायद थोड़ी सी हमारी बात में उनको at some level hypocrisy सी भी नजर आई है. मैं शायद ये ज्यादा कर रहा हूँ जो दो जुबानों का इम्तिजाज जिसे कहा जाए अगर, तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा. आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं सिर्फ आप सबके खौफ में अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं. अगर आप सब लोगों ने मुझे डराया ना होता कि आप सब लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो मैं हरगिज अंग्रेजी का कोशिश करके एक लफ्ज भी इस्तेमाल ना करता. तो आमिर हसन साहब ने जो हमें मुनाफिक कहा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा. मैं उस मुनाफिकत का एतराफ करता हूँ, पहली चीज. अच्छा, दूसरी चीज ये कि उर्दू कम जुबानें ऐसी होंगी जिनका दिल इतना बड़ा है जितना उर्दू का दिल बड़ा है. तो उर्दू की खूबी ये है कि बजाय ये कि आप कोई लफ्ज है उसका तर्जुमा करें, उर्दू उसको अपने अंदर समो लेती है. अगर कंप्यूटर लफ्ज है या मोबाइल फोन लफ्ज है या स्क्रीन लफ्ज है, तो उर्दू का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही उर्दू में आप समझ सकते हैं. तो वो उर्दू का दिल इतना बड़ा है और उसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अंग्रेजी का पेबंद लगा दें. ना लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो लगाए, जो उन्होंने कहा, तो मैंने सिर्फ आप सबके खौफ से लगाया, वरना खुदा गवाह है मैं उर्दू अच्छी बोल सकता हूँ. सर आखिरी सवाल, या हिसान बाबर एक अच्छा नुक्ता रेज कर रहे हैं कि ज़बान जो है वो तो एक मीडियम या एक वसीला है ना, ख्यालात या आपके जहन की अक्कासी का. तो कम्युनिकेशन स्किल्स या आर्टिकुलेशन कह लें, जो भी उसे कह लें, अगर ज़बान से क्लियरली नहीं अदा हो रहे, तो उसके पीछे कोई ज़हनी कशमकश या कोई ज़हनी जो है ना वो लैक ऑफ क्लैरिटी, अब मेरी फिर ज़बान में लिमिटेशन आ रही है, अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट जो एक आपके जहन में कोई नॉट्स हैं या कुछ चीज क्लियर नहीं है, वो भी तो उसका भी तो एक एंगल है ना इसमें. सो दो चीजें. एक तो ये कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल है जो जिसमें हेजान है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, आपका लफ्ज और बयान नहीं कर पा रहे, ये तो एक मामला है. और अभी किसी ने, फराज ने बड़ा अच्छा एक टर्म यूज की, जेन्युइन एंग्शियसनेस एज अपोज टू रोबोटिक हैप्पीनेस. तो अगर जेन्युइन एंग्शियसनेस है जहन में, तो चलो वो तो हमने उसको तो माफ किया, वो तो बेचारा वैसे ही कंफ्यूज है, तो उसकी तो माफी होगी. अब वो बिल्कुल ठीक बात है. अब आगे चलें. वो ये है कि आपके जहन में कोई तसव्वुर, कोई ख्याल, कोई एहसास, कोई बात मौजूद है. अब ये बात जो है, ये जैसे आपने महसूस की है, या ये तसव्वुर, ये ऐसा या इससे बढ़कर अगले शख्स तक कैसे पहुंचेगा, इसको हम किस तरह मुजस्सम करेंगे, इसका मुजस्समा कैसे बनाएंगे कि जब उसको सामने पेश किया जाए, जो सुनने वाला है या सुनने वाली है, उसको इस तसव्वुर से इश्क हो जाए. उसके लिए आपको जिस बला की जरूरत है, उनको अल्फाज कहते हैं. अब अगर अल्फाज का जखीरा नहीं है या उनकी बारीकी पे आपको दस्तरस नहीं है, तो अगर आपके जहन में तसव्वुर है भी, एक ख्याल है भी, एक फिक्र है भी, तो वो उस खूबसूरती से आगे नहीं पहुंच पाएगी. तो खूबसूरती से आगे पहुंचाना तो एक खूबसूरत बात है यार, खूबसूरत बात. मेरी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो अगला आधा घंटा जितनी देर आप अलाउ करें हम इस कॉन्वर्सेशन को चला सकते हैं. बट आई थिंक जो मेरी एक आज की अहम टेक अवे है इस कॉन्वर्सेशन से, कि मैंने अपनी ऑडियंस की जो लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन कैलिब्रेशन की हुई थी, आई हैव बीन वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड के इसमें आई थिंक एक बैलेंस या एक इत्तेदाल भी मुझे नजर आ रहा है लोगों के सवालात, उनके कमेंट से. एंड आई लाइक टू अपोलोजाइज टू दोज जिनके कमेंट्स या सवालात को मैं नहीं कन्वे कर सका आज की नशिस्त में. और आई थिंक अगले कुछ अरसे के लिए तो आपने जो कुछ हमारे साथ शेयर किए हैं रिसोर्सेज या थॉट्स, हम उनको इंटरनलाइज और एक्सपीरियंस करते हैं. एंड you know, depending on how things evolve, I think वो कहना चाहिए ना कि कभी कुछ तशनगी सी रह गई है. मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी में जो तलब है आप जैसे लोगों से इंटरैक्ट करने की और अपनी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसको चलाते रहने की,
اس کو ہمیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے سرکل آف فرینڈز میں there are people who you believe are as passionate about these topics as you are, تو پلیز ہمارے پلیٹ فارم کا ان کو بتائیے گا, تاکہ ہم لوگ, ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہی ہے کہ جو ہماری کور جو چیز ہے وہ پاکستانیت ہے, چاہے ہم بیٹھے کہیں بھی ہیں. دی اوور آرچنگ تھاٹ از کہ ہم پاکستانیت اور پاکستان کے لیے جہاں پہ بھی بیٹھ کے جو کچھ اچھا کر سکتے ہیں, وہ بزنس, انٹرپرینورشپ, ٹیکنالوجی اس کا اینکر ہے کمیونٹی کا. بٹ آپ نے جو باتیں آج کی ان سے میں تو ایون مور آئی وڈ سے کنونس نکلا ہوں کہ یو نو اٹس اباؤٹ ہیونگ بریتھ ان یور ورلڈ پرسپیکٹو that ultimately leads you to achieving success in life. So any parting words of wisdom? Again, thanks a lot for sparing time for us today. And بڑا ظلم ہوگا اگر میں فیض صاحب کا شعر جو ہے اس پہ ختم نہ کروں اپنا یہ بیان, اور وہ آپ سب کے لیے بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو, کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. آپ سب جو ہیں وہ جو روشنی ہے وہ جو بھی ہے آپ سب کے لیے, وہ پاکستانیت ہے یا وہ زبان ہے یا جو بھی ہے, اس کو بس بچائے رکھیں بس, چاہے وہ ذرا سی کم ضرور ہوگی لیکن پھر بڑھ جائے گی وہ. تو آپ نے مجھے بلایا اس پلیٹ فارم کے اوپر, مجھے موقع دیا بولنے کا, اور اتنے محبت سے تحمل سے یہ گفتگو سنی. غالب کا بھی شعر سن لیں کہ آپ سلامت رہیں 1000 برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000. آپ سب لوگ, آپ کے پیارے, آپ کے بزرگ, آپ کے آس پاس کے جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں, وہ خدا ان کو سلامت رکھے, تندرست رکھے, شاد رکھے اور آباد رکھے. اور آپ کا بے انتہا شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب. آئی تھنک اب اس سے آگے میرا کچھ کہنا جو ہے وہ ہوتا نا کہ ایک اچھا ذائقہ منہ میں جو ہے وہ اس کو خراب کرے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا اور آڈینس کا. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ ایوری ون.